आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कुमार और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक काफ़ी नाम है उनका पाकिस्तान में, और इंजीनियर साहब आजकल एथियस्ट के ऊपर हमले करते रहते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं जैसे उनका बाबों के बारे में जो एक सिंपलडन किस्म का नैरेटिव है, बड़ा सिंपल सा, वो मुल्हिदों पे भी अप्लाई हो जाता है। तो ये इंजीनियर साहब की बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसको आज हम दूर करेंगे। हम कई बार पहले भी दूर कर चुके हैं, मगर बात यह है कि अब ऑडियंस के ऊपर फैसला है कि वो क्या बात करते हैं। तो इंजीनियर साहब की एक वीडियो आई है रिसेंटली, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उस वीडियो का ये रिप्लाई है बेसिकली, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मुझे बाबों और मुल्हिदों से बेसिकली क्या इख्तलाफ है। असल में इस वीडियो के ऊपर हम बात करते हैं और देखते हैं ज़रा तो क्वेश्चन क्या था, इनसे पहले वो देख लें ज़रा। अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा सख्त है, उसके मैं पहले मदद कर लेता हूँ आपसे। जैसा कि आप अक्सर ये कहते रहते हैं कि ये करामतें और ये सारी चीज़ें पहले हुआ करती थी, आजकल मीडिया का दौर है, यूट्यूब है, तो साबित करें अगर कोई करामत करता है, या तो आजकल मीडिया का दौर और साइंस के दौर में मेडिकली भी हर चीज़ प्रूव हो सकती है। तो सेम यही एतराज़ जो मुनकरीन हदीस हैं या मुनकरीन दीन के मुनकर हैं, मुल्हिद हैं, वो भी यही एतराज़ हम भी यहाँ पे करते हैं कि हमें आज दिखाएं, आज क्यों नहीं मौजूद हो रहे। आज भी तो हमें कोई मेडिकली कोई माज़अल्लाह आज कोई नबी आ जाए, वो आके अपने आप को यूट्यूब पे प्रूव करे, फेसबुक पे प्रूव करे कि आजकल के ज़माने में ज़्यादा नबी की ज़रूरत है, तो आजकल क्यों नहीं आ रही। ये दो अलग इतराज है ना, पहले तो मुसलमानों से दो हाथ करें ना, फिर उनकी तरफ आएंगे। तो इन्होंने बाबों के बारे में तो जो इनका ट्रेडिशनल जवाब है वो दिया, मगर हमारे बारे में क्या बात की है वो ज़रा देखिएगा, और वो खासी मज़ाहिका खेज़ है और उसको हम एड्रेस करेंगे और बड़ी डिटेल में एड्रेस करेंगे, और इंजीनियर साहब की सारी लॉजिकल फैलेसीज आपको यहाँ पर दिखाएंगे, और जितनी बातें इंजीनियर साहब ने की हैं वो क्यों और कितनी गलत हैं, ये सब का सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो प्रॉफिट की जात है ही नहीं है। हम बार बार कहते हैं हमारा इशू है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इंजीनियर साहब का वही पुराना नैरेटिव के मुल्हिदों के साथ हमारा प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे ही बात होगी। भाई आगे सुनिएगा, ये इंजीनियर साहब का काफ़ी मज़े का खेज किस्म का आर्ग्यूमेंट है जिसको मैं कई बार डिबंक कर चुका हूँ, और इंजीनियर साहब डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस जब इस बात को लॉजिकली देखा जाए तो। और क्यों ये बात गलत है ये मैं सारी आपको आज लॉजिक की बुनियाद पे बताऊंगा। और इंजीनियर साहब इंजीनियर तो हैं मगर लॉजिक से इनकी कमज़ोर है। इनको आई थिंक कि कोई फिलॉसफी या लॉजिक 101 की किताब पढ़ने की ज़रूरत है। वंस आप गॉड को मान लेंगे आपके बाकी सवालात इनवैलिड हो जाएंगे। मसलन एक शख्स कहता है कि जी मेरे नजदीक वंस आप खुदा को मान लेंगे आपके बाकी सब सवालात इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है, ये बात को आपने जहन में रखना है, इसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि इंजीनियर साहब की जो बात है ना वो ये है, नहीं यार मैं तो आड़े ना गल नहीं कर सकता, मेरे बस दा रोग नहीं है, ये बात है असल में। ठीक है, क्यों? अब आपको ये सारी बात साबित हो जाएगी थोड़ी देर में। चूंकि अल्लाह ताला पैगंबरों का मोहताज नहीं है, लिहाजा कोई जरूरत ही नहीं थी पैगंबरों को भेजने की। तो लॉजिकली क्या इस स्टेटमेंट के अंदर कोई खराबी मौजूद है? नहीं, सवाए एक खराबी के कि विल ऑफ गॉड ये थी कि पैगंबरों के जरिए मैंने अपना तारुफ करवाना है। अच्छा, अब मसला ये है कि विल ऑफ गॉड ये थी कि पैगंबरों के जरिए ही आपने अपना तारुफ कराना है। मसला ये है कि एक इंसान भी होता है ना, तो जब हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है किसी जगह पे, तो हम ये देखते हैं कि क्या उस इंसान ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और अगर सॉल्व किया है तो स्ट्रैटेजी क्या अपनाई है। फिर हम ये देखते हैं कि उसकी स्ट्रैटेजी पुअर थी या अच्छी थी। कई लोग ऐसे होते हैं कि एक छोटे से प्रॉब्लम के लिए ऐसी फजूल स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं कि उस प्रॉब्लम को उससे भी बड़ा बना देते हैं। ठीक है जी, उस प्रॉब्लम को, बल्कि उनकी उस स्ट्रैटेजी की वजह से वो प्रॉब्लम और ही खराब हो जाती है। हालांकि उसका एक चुटकी वाला सिंपल सा हल हो सकता है। ऐसी ही बात यह है कि अंबिया को अगर भेजना था तो आज के ज़माने में भेज देते, ताकि हम उनसे प्रॉपरली क्वेश्चन करते और हमें पता लगता कि ये जो बात कर रहे हैं ये लॉजिकल बात कर रहे हैं कि नहीं, क्या ये सच भी बोल रहे हैं कि नहीं, कि झूठे नबी तो नहीं है। इंजीनियर साहब के सामने अगर मैं अहमद ईसा या मौदूद या मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की बात करूंगा तो यही इंजीनियर साहब 100 किस्म के लॉजिक्स और 100 किस्म की फिलॉसफीज लगाने के बाद, हर तरह से छांट फटकने के बाद कहेंगे ये झूठे नबी हैं। ठीक है जी, क्यों? अगर यही लॉजिक हजरत मोहम्मद पे लगाई जाए, ईसा पे, मूसा पे या किसी और पे लगाई जाए, जो अहमद ईसा पे या और झूठे नबूवत के दावेदारों पे लगती है, तो यकीन करें वो उनसे ज्यादा बड़े झूठे साबित हो जाएंगे। तो पहली बात तो यह है कि नबी आज के इस जमाने में क्यों नहीं आते जब साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, जब हम किसी शख्स का दिमागी तवाजन भी चेक कर सकते हैं कि ये हेलुसिनेशन तो नहीं है, इसे जेरूसलम सिंड्रोम तो नहीं है, इसे मसाया कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। ये बातें भी आज के दौर में हम देख सकते हैं। उस वक्त
حضرت عمر کے پاس، حضرت ابو بکر کے پاس، علی کے پاس، ابو جہل کے پاس، ابو لہب کے پاس، ابو سفیان کے پاس، کسی کے پاس سائیکیٹری کی، نیورو سائنس کی کوئی تربیت نہیں تھی کہ وہ حضرت محمد کا ٹیسٹ کرتے اور یہ بتاتے کہ ہاں جی ان کا دماغی توازن ٹھیک ہے یا نہیں، یہ نبی ہیں، یہ مکر کر رہے ہیں، یا یہ واقعی کسی مسایہ کمپلیکس کا، کسی جیروسلم سنڈروم کا شکار ہیں کہ اپنے آپ کو نبی سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اعتراض ہے انجینئر صاحب. آپ سے سوال کرنے والوں کو اعتراض بھی اچھے طریقے سے پتہ نہیں ہوتا، پہلی بات ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف خدا کی حکمت عملی پہ ہم آ جاتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ انسان کا دیکھتے ہیں کہ اس نے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے، اور کوئی ایسا انسان ہو کہ بھائی اسے کوئی کہے کہ تو نے 1 فٹ کا گھڑا کھودنا ہے اور وہاں پہ بلڈوزر لے کے آ جائے، تو آپ اس کو اچھا کہیں گے، آپ اسے عقل مند کہیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پھر اس نے کوئی بہت بڑا کھڈا کھولنا ہے اور وہ چمچی لے کے آ جائے بیلچے کی جگہ یا بلڈوزر کی جگہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا سمجھدار ہے. یہی کام آپ کے خدا نے، آپ کے اللہ نے نبوت کے معاملے میں کیا ہوا ہے کہ اس کو چاہیے تھا 21 سینچری کا بلڈوزر، وہ چمچوں سے کھڈا کھود رہا ہے. اس نے نبی تب بھیجا جب ہم نہ نبی کے بارے میں چیک کر سکتے ہیں کہ واقعی وہ صحیح دعویٰ کر رہا تھا، نہ ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ اور سچ بول رہا تھا. یعنی مجھے بتائیں مکے میں یا مدینے میں رہنے والے لوگوں کے پاس کریٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی کیا تھی؟ کیا انجینئر صاحب کبھی یہ بتا سکتے ہیں؟ کیا جھوٹ اور سچ کی پہچان تھی انہیں؟ کیا سائنس کا نالج تھا انہیں؟ کیا تاریخی علم تھا ان کو؟ یعنی ایک طرف مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی سب سے جاہل جگہ پہ بھیجا گیا، ٹھیک ہے، اور اس بات کو یہ اچھا بتاتے ہیں. اصل میں نبی اگر سب سے جاہل جگہ پہ گیا تھا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ جاہلوں کو تو جھوٹ پہ آمادہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. وہ شاید بیچارے اسی لیے سارے آمادہ ہو گئے جھوٹ کے اوپر، کیونکہ نبی تو کوئی سچا نہیں ہے. عیسیٰ بھی سچا نہیں ہے، موسیٰ بھی سچا نہیں ہے، کوئی رام بھی سچا نہیں ہے، کوئی نبی کہیں پہ بھی کوئی شخص جو کہ خدا کی طرف لے جانے کا کلیم کرتا ہے یا کہتا ہے کہ مجھ سے خدا نے باتیں کی ہیں، اس کو آج کی دنیا میں بھی ہزاروں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. ان کو آپ ذرا کسی سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کے سامنے بٹھائیں، ان کا ذرا لائی ڈیٹیکشن کے لیے ان کی باتوں کو پرکھیں، تو اسی ٹائم وہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں، یہاں بیچارے ذہنی مریض ثابت ہو جاتے ہیں. تو انجینئر صاحب مین اعتراض یہ ہے کہ نبی آج کے دور میں اگر آتے تو ہمارے پاس زیادہ اس بات کا امکان تھا کہ ہم دیکھ سکتے تھے کہ وہ سچے نبی ہیں کہ جھوٹے نبی ہیں. جیسے آج ہم دیکھ کے بتا دیتے ہیں. آج تو پاکستانی مسلمان بہت جلدی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ فلاں جھوٹا نبی ہے، سیدھا سیدھا اسے کہتے ہیں جھوٹا نبی ہے. اس کے بعد موب لنچنگ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، آپ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں ایسے لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو اگر حضرت محمد بھی آج کے دور میں ہوتے تو یقیناً یہاں تو کسی سائیکیٹرک وارڈ میں بھی جا سکتے تھے، ورنہ مارے بھی جا سکتے تھے. آئی ایم سوری ٹو سے. ٹھیک ہے، مگر اگر آج کے دور میں ہم انہیں ٹیسٹ کر لیتے، ہمیں پتہ ہوتا، تو ہو سکتا ہے میں بھی ان پہ ایمان لے آتا. تو اللہ کی کوتاہی تو ہے کہ وہ آج کے وقت میں کیوں نہیں اس نے انہیں بھیجا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک پور اسٹریٹجسٹ ہے، اس کی اسٹریٹجی بڑی خراب ہے، اس کا لائن آف ایکشن بڑا پور ہے کہ وہ بھیجنے کو تو نبیوں کو آج بھی بھیج سکتا تھا تاکہ مسئلہ ہی نہ ہوتا، ملحدین بھی مجھ جیسے ایمان لے آتے. ٹھیک ہے، تو ویسے ہی ایمان جو ہے وہ ایک جہالت کی بات ہے کہ آپ بغیر ثبوت کے کسی بات پہ ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے حصے کا آپ کا جواب یہ ہے. اس سے آگے بھی آپ جتنی باتیں کریں گے اس میں بڑے سمپل سلوشن ہے. انسانی دماغ کوئی اس میں کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ باتیں سمجھنے کے لیے. جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اگر اپنی آنکھوں سے عقیدت کی پٹی صرف اتار دیں تو ان کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ انجینئر صاحب کس طرح کی لاجیکل فیلسیز کھیلتے ہیں، منطقی بے ایمانی سے کام لیتے ہیں انجینئر صاحب، بائسنس سے. اور کیا اسے تعصب ہے انجینئر صاحب کے اندر، اسلام کے حق میں تعصب ہے، اور ریشنل تھنکنگ، الہاد اور فری تھنکنگ کے خلاف، اقلیت پسندی کے خلاف جو ہے متعصب ہیں انجینئر صاحب. کیونکہ اگر یہ متعصب نہ ہوتے تو یہ وہی لاز اپلائی کرتے بابا نمبر 1 یعنی حضرت محمد پہ، یا پھر بابا نمبر 2 یعنی عیسیٰ پہ اور موسیٰ پہ، جو یہ احمد رضا بریلوی اور باقی بابوں کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. مگر انجینئر صاحب کا دورہ میں آ رہا ہے، یہ اسے ہپوکریسی کہتے ہیں، یہ منافقت ہوتی ہے کہ ایک شخص کے لیے ایک، یعنی جیسے آج کل عدالتیں ہیں نا، انجینئر صاحب اس بات پہ تنقید بھی کر چکے ہیں، ویڈیو بھی میری نظر سے گزری ہے جس کے اندر انجینئر صاحب اس بات پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ کچھ سیاستدانوں کے ساتھ فلاں سلوک کرتی ہیں تو دوسروں کے ساتھ فلاں سلوک کرتی ہیں. مگر انجینئر صاحب خود ہی عطا بندیال والا رول پلے کر رہے ہیں جب وہ بابوں کے لیے ایک رول اور نبی کے لیے دوسرا رول، صرف اور صرف اس بات کے کلیم پہ کہ ایک شخص نے نبی کلیم کیا تھا، بس. ٹھیک ہے، آپ دوہرا معیار، اور اس دوہرا معیار جو ہے ہمیشہ منافقت کی بنیاد ہوتا ہے. اور یہ سورہ الشعراء کے سٹارٹ میں ہے. اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیتے کہ سب کے سب لوگ ایمان پر آ جاتے.
یہ اللہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو نبی کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں اور نبی سے منہ مانگے معجزات مانگ رہے ہیں، ہم چاہتے تو آنے واحد میں قرآن میں درجنوں جگہ نہیں آیا کہ اگر ہم چاہیں تو سب کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیں، سب کو نہیں دیکھیں، سوال تو کسی بھی شخص سے کوئی بھی کیا جا سکتا ہے نا. کیا نبی سے اگر کسی نے یہ سوال کیا کہ تم ہمیں معجزات دکھاؤ، تو دیکھیں اس بات کو ذرا نیوٹرل پرسپیکٹو سے دیکھیں، اور نبی نے نہیں دکھایا معجزہ تو وہ شخص حق بجانب ہے یہ کہنے میں کہ تم نبی نہیں ہو. اللہ آگے سے یہ پھر اگر کہتا ہے نا کہ ہم تمہیں معجزہ نہیں دکھائیں گے، معجزے کے بغیر ایمان لاؤ، تو یار معجزے کے بغیر تو اگر ادھر ابو جہل بھی نبوت کا دعویٰ کر دیتا اور وہ کہتا کہ میں نبی ہوں، اور جب اس سے جا کے معجزے کا کلیم کیا جاتا کہ ہاں ہمیں فلاں معجزہ کر کے دکھا، اور وہ آگے سے کہتا جاؤ تمہیں کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، میں حبل کا نبی ہوں یا میں اللہ کا نبی ہوں یا میں فلاں کا نبی ہوں، معجزہ نہیں تمہیں دکھایا جائے گا کوئی، تو مجھے بتائیں کہ پھر ہم حضرت محمد اور ابو جہل کے اندر کیسے تفریق کرتے کہ دونوں میں سے سچا نبی کون ہے؟ کیونکہ معجزہ تو ابو جہل کے پاس بھی کوئی نہیں تھا اور حضرت محمد کے پاس بھی کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو پھر کیسے کرتے؟ وہ بھی اگر شاعریاں ادھر لکھنی شروع کر دیتا، وہ بھی بڑی خوبصورت شاعری بنا کے کہتا میرا قرآن ہے اور میرا دیکھو کیسا زبردست ہے اور میں بھی کوئی معجزہ نہیں کروں گا. تو مجھے بتائیں کہ انجینئر صاحب کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دماغ میں کیوں نہیں آتی، بدھی میں یہ باتیں کیوں نہیں آتی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نبی ہے اور اس کو کوئی معجزہ نہیں دیا جائے گا، یعنی نبی اور عام شخص میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو بس اس کے دعوے کی بنیاد پہ بس یہ مان لیا جائے کہ وہ نبی ہے اور اس کی ہر بات کو سچ مان لیا جائے، تو بھائی پھر عام آدمی اور نبی میں جب کوئی فرق ہی نہیں ہے، جب ہم ایک عام آدمی کو نبی نہیں مانتے تو پھر اس نبی کو کیوں نبی مانے جس کے اندر خصوصیات تمام عام آدمیوں والی ہیں؟ ایک چھوٹا سا معجزہ بھی وہ نہیں دکھا سکتا. تو یہ بات سوچنے کی کوشش کریں کہ اگر نبی کو ایک کسوٹی پہ پرکھا جائے تو وہ جب اس کے اندر کوئی ایسی اسپیشل بات ہی نہیں ہے، وہ معجزہ دے ہی نہیں سکا. یہودی، اور دیکھیں پہلے آپ نے جو نبیوں کے قصے سنائے ہیں عیسیٰ و موسیٰ کے، ان کے پاس تو بہت بڑے بڑے معجزے تھے، اور وہ نبی آ کے کہہ رہا ہے جو سب سے بڑا نبی کلیم کر رہا ہے اس کے پاس وہ بھی معجزے نہیں ہیں، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نبی مان لو. تو بھائی ادھر تو ابو جہل اگر دعویٰ کرتا کہ میرے پاس نبوت ہے تو آپ تو فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، پھر جو ایمان اس پہ لاتا تو وہ بھی حق بجانب تھا کہ یار میں تو بغیر معجزات کے نبی کو مان رہا ہوں، تو کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ اگر عدل کی بنیاد پہ فیصلہ کرے نا کہ ابو جہل ادھر جھوٹی نبوت کر دے اور حضرت محمد کی سچی نبوت ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ابو جہل کی طرف چلے گئے ہیں، تو اللہ ان کو سزا نہیں دے سکتا منطق کی بنیاد پہ. اللہ اگر بے انصاف ہوگا تو ان کو سزا دے گا جو ابو جہل پہ ایمان لائے، اگر وہ عدل پسند ہوگا تو وہ نہیں دے سکتا، کیونکہ معجزہ تو محمد کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، اور محمد سے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے معجزہ کر کے دکھاؤ، اس نے کہا میں تو کرنا ہی نہیں معجزہ کوئی بھی، تسی جو کرنا ہے کر لو، میں معجزہ نہیں کرنا کوئی بھی، میرے پہ اسی طرح ایمان لاؤ، جوا ڈالو. یہ مطلب یہ بیسیکلی جوا لگانے والی بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی کلیئر ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ بندہ نبی ہے، آپ اس پہ ایمان لا رہے. تو انجینئر صاحب کو ایسی لاجیکل باتیں سمجھ نہیں آتی، اور انجینئر صاحب چاہتے بھی نہیں ہے کہ لوگ یہ باتیں سمجھیں. ہدایت دے دیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنی ایک ول رکھی ہے، اس کی ایک طریقہ ہے. اسی طریقے سے ہدایت پہنچانے کے لیے اللہ کی ول یہ ہے کہ پیغمبر ذریعہ. اب ہم کہیں کہ نہیں میرے خیال میں تو پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ایک غیبی آواز دیتا، سب لوگ اس کی طرف جھک جاتے. جی پاسبل تو تھا، لیکن چونکہ اب اللہ نے یہ نہیں اڈاپٹ کیا، اب اللہ کے اوپر تو کوئی مرضی اپنی چلا نہیں سکتا، کیونکہ وہ کریٹر ہے. کریٹر اللہ کی اسٹریٹجی کو کوسچن کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کو بہتر اسٹریٹجی سمجھ کیوں نہیں آئی. اللہ کو بہتر اسٹریٹجی اس لیے سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کا تو کوئی چکر ہی نہیں تھا، یہ محمد ہی اللہ ہے نا، ماسک اتاریں پیچھے سے تو محمد ہی اللہ نکل آئے گا، یہ بات ہے. تو محمد کو تو اتنی سمجھ آنی ہے جتنی حضرت محمد کی اپنی عقل تھی، کیونکہ اللہ اگر ہوتا اور اس کے اختیار میں سب کچھ ہوتا تو ڈیفینیٹلی وہ انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی بہتر کام کرتا. قرآن کو یہ نہ چھوڑا ہوتا، صحابیوں کے حافظے پہ قرآن کو چھوڑا ہوتا، لکھنا کسی کو آتا نہیں ہے، کوئی ایک بھی قرآن کا مکمل نسخہ نہیں ہے جب حضرت محمد کی وفات ہوئی ہے. چلیں حضرت محمد کی تو یہ کوتاہیاں مانی جا سکتی ہیں، اللہ کی نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ اللہ بہترین اسٹریٹجسٹ ہے. وہ ایک جگہ پہ دیکھیں بہترین انجینئر وہ ہوتا ہے، اب انجینئر کی اگر ہم بات کر لیں تو کہ آپ اگر اس کے پاس کوئی پرابلم لے کے جائیں، جب وہ اس سے سالو کرے تو وہ اس کا بیسٹ پاسبل سلوشن ہو. مگر اللہ کے کیس میں ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور یہ انجینئرنگ انجینئر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ انجینئر آپ اسے ناقص انجینئر کہیں گے جس کے ذہن میں بیسٹ پاسبل سلوشن آئی ہی نہیں، جو انسانوں پر رلائی کرتا رہا، ان کے کمزور حافظے پر رلائی کرتا رہا. رسول اللہ تو خود صورتیں بھول جایا کرتے تھے، رسول اللہ خود آیتیں بھول جایا کرتے تھے. بخاری کے اندر حدیث ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا کہ حضرت محمد گئے مسجد نبی میں، ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، حضرت محمد نے اسے سنا، انہوں نے کہا یہ تو آیت کے قرآن کی میں بھول گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو بھائی کوئی میڈیا پیڈ دے دیتے، کوئی آئی پیڈ دے دیتے، کوئی کمپیوٹر دے دیتے 1980s کا جس کے اندر پورا قرآن ہوتا، آرام سے آپ اس کو کر لیتے چیک،
تختیاں اتار دیتے، وہ بھی نہیں اتاری. تو اللہ بڑا پور سلوشن ہمیں نظر آتا ہے، اسی لیے اللہ کا بڑا پور سلوشن ہمیں نظر آتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ اللہ نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی ہے. کے اوپر کریشن کی مرضی چل نہیں سکتی. کیا اس موبائل کی مرضی آپ کے اوپر چل سکتی ہے؟ آپ تو یوزر ہیں، چلے بنانے والے کے اوپر. بنانے والے نے جو اس کی لمٹس رکھی ہیں وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. آپ کہتے ہیں نا اس موبائل میں یہ بھی فیچر آ گیا، وہ فیچر کون ڈال رہا ہے؟ اس کا بنانے والا. اس سے باہر تو نہیں نکل سکتا نا. جس موبائل کے اندر فیچر نہیں ہے، مثلا یہ جو میرے موبائل میں جو استعمال کرتا ہوں اس کے اندر اب بلوٹوتھ موجود ہے لیکن اس کے اندر یوٹیوب نہیں چلتی، تو اب اس میں فیچر ہے ہی نہیں، تو یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے. کیونکہ ہاں جی بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ بنانے والے نے فیچر پہلے کیوں نہیں سوچے؟ بعد میں انسانوں کے ذہن میں بہتر طریقے آ گئے ہیں، اس کے ذہن میں نہیں بہتر طریقہ آیا. یہ پرابلم ہے انجینئر صاحب آپ کی سوچ میں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فول پروف سلوشن ہے، یقین کریں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس صرف اور صرف ہوائی باتیں ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے. منطق کی دنیا میں ایک منطق کے اصولوں کے مطابق جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ غیر منطقی ہیں، کیونکہ خدا ایسا ہونا چاہیے جسے انسان اس کی خطا میں پکڑ ہی نہ سکے. ٹھیک ہے، انسان کو پکڑتا کہ تم نے فلاں جگہ یہ غلطی کی ہے. خدا کو پکڑا نہیں جا سکتا، اور جو پکڑا جا رہا ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ محمد ہی ہے. اصل میں آپ جتنی مرضی گول گول گھما لیں، بیٹ اراؤنڈ دا بش کر لیں، پرابلم درمیان میں سیم ہی ہے کہ اسٹوپڈ ڈیسیژن یا اسٹوپڈ کنڈیشن جو ڈیولپ کی جائے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی. اور نبیوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے 23 سال تک پیغام نازل کر کے لوگوں کو بتانا، یہ کوئی وائز طریقہ نہیں ہے چیزیں دینے کا. اس سے بہت اچھے طریقے آج آپ اور میں اپناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہم نے جب کسی چیز کو سالڈ کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ای میل لکھتے ہیں، لکھی ہوئی چیز بھیجتے ہیں. زبانی کلامی اتارنا تو ویسے ہی ایک سٹوپڈ بات ہے. وربل کمیونیکیشن تو مس کمیونیکیشن، اسے کمیونیکیشن کی زبان میں کہا جاتا ہے. انجینئر صاحب کبھی کمیونیکیشن کی ABC پڑھ کے دیکھیں. بیسیکلی وربل کمیونیکیشن از نو کمیونیکیشن، اور وربل کمیونیکیشن کو مس گائیڈ کرنے کے برابر کمیونیکیشن کی دنیا میں سمجھا جاتا ہے. یہ بات انجینئر صاحب کو نہیں پتا ہے. بنانے والے نے اس کو ویسے بنایا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بنایا کہ مرد کو معیشت کی تکلیف سے گزارا ہے، عورت کو. خدا کو ماننے یا نہ ماننے سے یہ چیز کوئی متعلقہ نہیں ہے کہ نبی اسلام نے 11 شادیاں کیوں کی. ایک گرمی رات چھوٹی، اوپر سے پھر صبح 4 بجے اٹھنا تکلیف دہ چیز ہے. تو آپ ان ساری باتوں کے جواب میں کیا کہیں گے؟ ول آف گاڈ ہے، یہ اللہ نے آزمائش رکھی ہے، اس کے لیے جنت ملنے والی، یہ پلان ہے نا اللہ کا. تو اللہ کے پلان کو آپ کیسے چیلنج کریں گے؟ آپ تو مخلوق ہیں. اللہ کے پلان کو اسی بیس پہ چیلنج کریں گے کہ یہ ایک سٹوپڈ پلان ہے، یہ سٹوپڈ پلان ہے. اصل میں اسی بیس پہ چیلنج کریں گے. اس سے بہتر پلان ہو سکتا تھا. اللہ بہتر ہدایت بھی دے سکتا تھا، ایمان رکھنے کے بھی بہتر طریقے دے سکتا تھا. اور ایمان رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ ریشنلی اپنے آپ کو پروو کر سکتا تھا، بلکہ اللہ یہ کر سکتا تھا کہ ریشنلی اسے پروو کیا جائے اور ارریشنلی ایمان رکھنے سے اس کے خلاف انسان جائے. کر سکتا تھا یہ، مگر اس نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ 1400 سال پہلے جب آپ مذہب بنا رہے ہیں اس ٹائم دنیا میں ریشنلٹی اور عقل کا راج ہی نہیں تھا. اس ٹائم بیوقوفی سے ایمان رکھنا ہی افضل چیز تھی. اس لیے حضرت محمد نے بھی اسی چیز کا یوز کیا، اور حضرت محمد کیسے کسی اور چیز کا یوز کرتے؟ کر ہی نہیں سکتے تھے، کوئی پاسبلٹی نہیں تھی. آپ کہیں کہ اگر یہ پلان سب سے بیسٹ ہے تو میں اس میں بھی خامیاں نکال دوں گا. میں نے تو ایتھیسٹ کو کہا ہے لے آؤ کیڑا پلان لینا جائے تسی، میں وہ خامیاں کٹاں گا. تو اس کا تو اینڈ نہیں ہوگا. آپ کو ہاں بالکل انجینئر، ہم اگر آپ کو کوئی پلان دے بھی دیں دنیا میں انجینئر صاحب، تو کون آپ کو ایتھیسٹ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے خامیاں نہیں نکلیں گی؟ انسان کا پلان ہے نا، خامیاں نکلیں گی. مگر خدا کا پلان ہو تو اس میں سے خامیاں نہیں نکلنی چاہیے. اور ہم آپ کے قرآن میں سے، آپ کے اسلام میں سے روز آپ کو 100 خامیاں نکال کے دکھاتے ہیں. اس لیے، اور یہ ایک بھی خامی اگر اسلام اور اللہ کے پلان میں نکل آئے نا تو اللہ کا پلان ہی نہیں رہتا. کیونکہ اللہ کے پلان میں سے، اللہ کے کلام میں سے ایک بھی خامی نہیں نکل سکتی. میں انسان ہوں، میرے پاس 1000 کروڑ غلطیاں کرنے کی آزادی ہے، کیوں؟ میں انسان ہوں بھائی. انسان کے پلان میں سے، انسان کے قانون میں سے 100 خرابیاں نکالی جا سکتی ہیں. کوئی انسان یہ کلیم نہیں کرتا کہ میرا پرفیکٹ ہے. جو بھی کلیم کرتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے. حضرت محمد نے بھی ایسا ہی کلیم کیا، اصل میں صرف اس کا ٹھپا اللہ پہ لگایا. ٹھیک ہے، ٹھپا اللہ پہ لگایا کہ اللہ نے یہ کیا ہے. اور جب پلان میں سے غلطیاں نکلتی ہیں تو 100% ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد کا پلان ہے، یہ اللہ کا پلان نہیں ہے. اور حضرت محمد کے پلان میں اسی طرح کی غلطیاں جس طرح کے کسی بھی انسان کے پلان میں ہوتی ہیں. اس میں کوئی غلطی کی بات نہیں ہے. ہاں آپ نکال سکتے ہیں، میں آپ کو کوئی اگر پلان دوں، کوئی قانون دوں، تو آپ اس میں سے 1000 غلطیاں نکال سکتے ہیں کیونکہ میں انسان ہوں. مگر آپ کے اللہ کے پاس یہ لبرٹی نہیں ہے. میرے پاس ہے کیونکہ میں انسان ہوں، آپ کے اللہ کے پاس نہیں ہے. اور جب اس میں سے نکلتی ہے تو یہاں پہ انجینئر صاحب ایک بڑا بیوقوفانہ قسم کا اصول اپنا رہے ہیں. یہ اللہ کو انسان کے ساتھ تول رہے ہیں، میرے جیسے ملحد کے ساتھ اللہ کو تول رہے ہیں.
کہ ہاں جی غلطیاں تو میں کسی بھی چیز میں سے نکال دوں گا. تو بھائی انسان کہتا کدھر ہے کہ اس کی پلاننگ میں اور اس کی منطق میں اور اس کے اصولوں میں غلطی نہیں ہے, اس کے سسٹم میں غلطی نہیں ہے؟ انسان تو کہتا نہیں ہے, یہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے نہیں ہے. ہاں مگر ہیں ادھر بھی. آج اس اسلامی شریعہ کے ایسے قوانین ہیں کہ جو کہ آپ کو شرم آئے گی اس ملک میں اپلائی کرتے ہوئے پاکستان میں. کیا آپ غلامی اپلائی کریں گے؟ کر کے دکھا سکتے ہیں؟ یہاں لوگوں کو تلوار کے نام پہ, تلوار کی نوک پہ دوبارہ اسلام قبول کرائیں گے؟ کرا کے دکھائیں. نہیں کرا سکتے انجینئر صاحب. اسلام اتنا اللاجیکل ہے کہ آج اسلام کے بہت سے قوانین آپ اپلائی نہیں کرا سکتے اس ملک میں. سنساری اپلائی کروائیں گے آپ؟ کیونکہ حضرت محمد نے تو اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو سنسار کیا بھائی. آپ نہیں کر سکتے. اگر گاڈ کو ماننا ہے تو ول آف گاڈ کو آپ کو ماننا ہوگا. جب ول آف گاڈ ہوگی پھر جتنے سوال ہیں وہ انویلڈ ہے کہ نبوت کا سلسلہ کیوں ختم ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ وہ معجزات کیوں نہیں دکھاتا, وہ تو نبی اسلام کے. یہ انجینئر صاحب کی وہ اللاجیکل راہ فرار ہے کہ جب آپ ول آف گاڈ کو مان گے تو پھر آپ کو ہر چیز کو ماننا پڑے گا. کہتے ہیں ملحدوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا صرف یہ ہے کہ وہ خدا کو مان لیں, اور خدا کو جب وہ مان لیں گے تو پھر ول آف گاڈ کو ماننا پڑے گا. ول آف گاڈ کو ماننا پڑے گا تو اس کے بعد لاجیکل بحث ہی ختم ہو جائے گی. تو انجینئر صاحب بیسیکلی لاجک کے خلاف ہیں. یہ شخص لاجک کا دشمن ہے اصل میں. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتا ہے کہ گاڈ کو مانو, ول آف گاڈ کو مانو. ول آف گاڈ کو جب مانیں گے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا, پھر آپ کسی بات پہ آرگیومنٹ ہی نہیں دے سکیں گے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ غالب کمال جیسا ملحد اگر انجینئر صاحب سے بحث کرے تو پہلے خدا کو مان لے, اور جب خدا کو مان لے گا تو پھر ول آف گاڈ کو اسے ماننا پڑے گا. ول آف گاڈ کو مانے گا تو بحث ہی ختم ہو جائے گی. تو انجینئر صاحب ایسی اسٹوپڈ لاجک کی کوئی بیس نہیں بنتی کسی بھی لیول پہ. آپ اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں, آپ کو لاجک کا پتہ, آپ کہتے ہیں کہ میں ملاؤں والی بات نہیں کرتا. انجینئر صاحب یہ جو آپ کا جملہ ہے نا کہ ہمارا ملحدوں کے ساتھ صرف خدا کے وجود پہ بحث ہے, خدا کے وجود پہ جو بحث ہوگی تو ول آف گاڈ کو ماننا پڑے گا, ول آف گاڈ کو مانیں گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. بیسیکلی یہ ٹپیکل ملا والی بات ہے, راہ فرار ہے. راہ فرار وہ ہے جدھر آگے بند دروازہ ہے. لاجک کی دنیا میں آپ کی اس بات کی زیرو ویلیو ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ملحدوں سے میرا صرف اور صرف خدا پہ جو ہے وہ بحث ہے, تو ٹھیک ہے آپ مجھ سے ایک ڈیبیٹ رکھ لیں, خدا کے وجود پہ آپ سے بحث کرتے ہیں. پہلے 10 بار آپ کو کہا ہے, مگر آپ فرار ہی رہیں گے. آپ کبھی بھی بات نہیں کریں گے کسی ایسے شخص سے جہاں سے آپ کو پتا کہ آگے سے صحیح منطقی جواب آئے گا, آگے سے جہاں سے آپ کی منطق کی ایک ایک بات کو منطقی طور پہ اس کا پراپر ڈی کنسٹرکشن کی جائے گی. آپ نہیں کریں گے ادھر, آپ جواب بھی دینا مناسب نہیں سمجھیں گے. کیوں؟ اور آپ ہمیشہ فرار ہی رہیں گے. مگر یہ یاد رکھیے گا کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے آپ کے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچتے جا رہے ہیں, اور ایک دن دھڑام سے آپ کی سوچ نے بھی گر جانا ہے. آپ کی طرف سے بہت لوگ میرے پاس آئے ہیں اور ملحد بنے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے لوگوں کو یہ رستہ تو دکھایا کہ بابوں کے اوپر لاجک اپلائی کرو, مگر ایک بابے کو جب آپ بخشتے ہیں تو لوگ آپ سے زیادہ منطقی ثابت ہوتے ہیں اور وہ اس بات سے آگے نکل جاتے ہیں. وہ اس بابے کو بھی منطق کے مطابق, لاجک کے مطابق بخشتے نہیں ہیں اور پکڑ کے اس سے آگے نکل جاتے ہیں. آپ کے سٹوڈنٹس آپ سے زیادہ منطقی واقع ہوئے ہیں, جنہوں نے منافقت نہیں کی, جنہوں نے ہپوکریسی نہیں دکھائی کہ وہ لاجک جو کہ احمد رضا بریلوی یا غوث پاک یا فلاں یا ڈھمکاں پہ لگائی, وہ انہوں نے عیسیٰ موسیٰ اور محمد پہ بھی لگا دی. تو کیا ہوا کہ وہ بھی ویسے ہی نکلے جیسے غوث پاک یا احمد رضا بریلوی یا کوئی اور تھا, چشتی یا جو بھی تھا. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی یہی انہوں نے لگا دی اور وہ بدل گئے. ہمارے زمانے میں بھی کئی معجزات نہیں دکھائے گئے. یہودی کہتے تھے کہ ہم سے تو یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب تک آسمان سے آگ آ کر قربانی کو نہ کھا لے ہم پیغمبروں کو نہیں مانیں گے. تو وہ حضور سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ بھی قربانی یہاں رکھیں, اوپن گراؤنڈ میں آسمان سے آگ آئے اور اسے جلا دے. نہیں, یہ منہ مانگا معجزہ دیا گیا. آپ آج کی بات کر رہے ہیں, نبی اسلام کے مبارک زمانے میں بھی جو معجزات مانگے گئے ہیں وہ نہیں دیے گئے. آج ہم آپ کو کہاں سے وہ پروڈیوس کریں؟ بھائی ول آف گاڈ ہے, اللہ نے کہا. یہ ساری بات میں پیچھے آپ کے ساتھ ڈسکس کر کے آ چکا ہوں کہ معجزے مانگے گئے اور نہیں دیے تو ابو جہل اور رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں بچتا. اگر یا کسی جھوٹے نبی مسلمہ کذاب میں اور حضرت محمد میں نہیں بچتا, کیونکہ معجزے تو اس کے پاس بھی کوئی نہیں تھے. قرآن اس کا بھی تھا, حضرت محمد کا بھی تھا, معجزے دونوں کے پاس نہیں تھے. تو کوئی کیسے مانے کہ کون سا سچا ہے اور کون سا جھوٹا ہے؟ منطق کے طور پہ اگر ایک نیوٹرل عدالت وہاں پہ لگا لی جائے تو مسلمہ کذاب اور حضرت محمد میں فرق کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن دونوں کے پاس تھا, معجزات دونوں کے پاس نہیں تھے. بلکہ وہ تو کوئی ٹرک کرتا بھی تھا, مجھے اب یاد نہیں ہے صحیح طرح سے وہ کیا کرتا تھا. نبی کا معجزہ یہ قرآن ہے, دیٹس آل. میں نے فیصلہ کر لیا, تو اللہ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کریں گے. ایتھیسٹ سے ہمارا پہلا اور آخری جو اختلاف ہے وہ خدا کے ہونے یا نہ ہونے پہ ہے. اگر وہ کہتے ہیں خدا کو نہیں مانتے تو باقی سارے سوال تو ہم سے کرنا ہی نہیں چاہیے. سوال ہی ہے قادیانی جب تک ختم
یعنی انجینئر صاحب سمجھتے ہیں خدا کا، اگر خدا پہ کوئی بات ہے تو ان کو باقی سوال نہیں کرے. انجینئر صاحب یہ آپ ہمیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا سوال کرنے ہیں کیا نہیں کرنے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی کتابیں ہمارے بھی پاس ہیں، آپ کے بھی پاس ہیں. آج یوٹیوب حفظہ اللہ اور ماشاءاللہ انٹرنیٹ کی وجہ سے آج ہمارے پاس سب وہ چیزیں ہیں اور ہم ان پہ سوال اٹھا سکتے ہیں. آپ نہ دیں جواب، بالکل میں تو چاہتا ہوں آپ نہ دیں جواب، تاکہ ہم وداؤٹ اینی کانٹیسٹ، وداؤٹ اینی چیلنج ہم آپ کی صفوں کے اندر تک گھس جائیں. اور گھس رہے ہیں ہم، آپ نہیں دیں جواب، بالکل آپ بالکل جواب نہ دیں. آپ بیٹھے رہیں سائڈ پہ تماشا دیکھیں پھر ہم کرتے کیا ہیں. ٹھیک ہے، ہم آپ نے جن لوگوں کو اسلام کے نام پہ بیوقوف بنایا ہے، ملاؤں نے، آپ نے، بابوں نے، نبیوں نے، دیکھیں تو صحیح ہم ان کی عقل کے تالے کھولتے کیسے ہیں. اور کھول رہے ہیں، روز کھول رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں، جو بندے آپ کنورٹ کرتے ہیں نا، آپ کی تو بہت لمبی ریچ ہے، ہم بہت تھوڑے ہیں. مگر ہم بھی کوئی کم بندے کنورٹ نہیں کر رہے. ہم بھی آن ایوریج سال کے ہزاروں میں لوگ کنورٹ کرتے ہیں جو کہ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارا مقصد ان سے ان کا مذہب چھڑوانا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد انہیں انسان بنانا ہوتا ہے. ہم مذہب کو غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں اور ہم اسے اٹھا کے سائڈ پہ کروا دیتے ہیں، ان سے وہ اچھے انسان بن جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ سب منطقی سوال، دیکھیں آپ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، آپ کے پاس جواب نہیں ہے دینے کے لیے، آپ صرف اچھل کود کے اوپر ہی کام ختم کر دیتے ہیں. کوئی بھی ملا ہو، چاہے وہ گاندھی صاحب بھی اچھل کود پہ ہی کام ختم کر دیتے ہیں، آپ بھی اچھل کود کے ادھر سے اٹھاتے ہیں بات، ادھر لے جاتے ہیں. ادھر جو لا اپلائی کرتے ہیں وہ ادھر نہیں کرتے، ادھر جو کرتے ہیں وہ ادھر نہیں کرتے. نبی کے اوپر یہ لا نہیں اپلائی کرنا تو بابے کے اوپر کر دینا ہے، بابے کے اوپر جو کرنا ہے وہ نبی کے اوپر نہیں کرنا. یہ آپ کی منطقی ہپوکریسی ہے، لاجیکل ہپوکریسی ہے کہ آپ کا دوہرا معیار ہے. ادھر نبیوں کے لیے معیار اور ہے اور بابوں کے لیے معیار جو ہے وہ کیا ہے، وہ اور ہے. دو ڈیفرنٹ معیار ہیں آپ کے، ہمارے نہیں ہیں. ہم سب پہ ایک جیسا سلوک سب کے ساتھ کرتے ہیں، بابوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، بھگوانوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، زوس کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کرتے ہیں. مصریوں کے خداؤں کے ساتھ، یونانیوں کے خداؤں کے ساتھ، مسیحیوں کے خداؤں کے ساتھ، ہندوؤں کے خداؤں کے ساتھ، مسلمانوں کے، یہودیوں کے، برہمنوں کے، بدھسٹوں کے، سب کے خداؤں کے ساتھ ایک ہی، کنفیوشس کے، زرتشتوں کے، سب کے خداؤں کے ساتھ اور سب کے نبیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم سب پہ ایک ہی اصول اپلائی کرتے ہیں، سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور سب کو مکمل طور پہ بلا امتیاز جھوٹا پاتے ہیں اکراس دا بورڈ. نبوت نہیں مان لیتے، باقی سوال کیوں کر رہے ہیں انہوں نے؟ اگر ایک بندہ کہ جی میں رفع الیدین سے نماز بھی پڑھوں گا، میں بابوں کو بھی نہیں پکاروں گا، لیکن میں ختم نبوت نہیں مانتا، تو ہم کہیں گے یہ پھر ساری چیزیں انویلڈ ہو جائیں گی. پہلی چیز یہ ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں، قرآن میں اللہ کی ساری صفات مانتا ہوں، قہار کی صفت نہیں مانتا. تو یہ ایک بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب صرف فرقہ واریت کے شعر ہیں، یہ بات آپ سمجھ لیں. جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی پہلے اللہ کو مانو پھر، تو یہ صرف فرقہ واریت اور اسلامی تھیولوجی کے شعر ہیں. لاجک کی بیس پہ کسی ایتھیسٹ سے بات کرنا انجینئر صاحب کے بس کا روگ نہیں ہے اصل. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہی اصل میں سب سے بیسک بات ہے. انجینئر صاحب شعر ہیں، میں مانتا ہوں بہت بڑے شعر ہیں پاکستان کے، مگر صرف ملائیت اور فرقہ واریت کے ڈومین میں یہ شعر ہیں. یہ لاجک اور فلسفی اور سائنس اور الہاد کے ڈومین میں تو بالکل بھی یہ شعر نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ سمجھتے کہ ان کے پاس ہمارے سوالوں کے جوابات ہیں تو یہ ضرور دیتے. یہ اس طرح صرف زبانی کا جمع خرچ سے کہ ہاں جب آپ خدا کو مانیں گے تو تب ہم آپ سے بات کریں گے، تو بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ مانیں کہ آپ ایتھیسٹ سے بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتے. یہ آپ یہ مانیں گے، آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. مجھے تو نظر آتا ہے کہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. میں یہ نہیں مان سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کہر نازل فرماتا ہے، ہم کہیں گے تم کافر ہو. تو ضروریات دین کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے. ایتھیسٹ سے ہمارا اصل اختلاف خدا کے ہونے یا نہ ہونے پہ، باقی ساری چیزیں پھر انویلڈ ہو جائیں گی. ان کا تو خدا کے ہونے یا نہ ہونے پہ آپ ایک ڈیبیٹ رکھ سکتے ہیں میرے ساتھ، میں آپ سے بات کر لوں گا. آپ کو کسی نیوٹرل پلیٹ فارم پہ چلے جائیں، میں آپ کے پلیٹ فارم پہ آ جاؤں گا، بشرطے کہ آپ ایک بیلنس ڈیبیٹ رکھنے کا پراپر، جس میں آپ مجھے بھی چانس دیں. میں آپ سے بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں خدا کے وجود پہ. ٹھیک ہے، اسلام پہ نہیں، خدا کے وجود پہ کریں گے بات. آپ دیکھ لیجئے گا، پھر آپ ثابت کیجئے گا اپنا خدا، تو میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا خدا کیوں موجود نہیں ہے اور آپ کے دعوے میں کیا پرابلمز ہیں. یہ سارا کچھ میں آپ کو کر کے دکھا سکتا ہوں اگر آپ کرنا چاہیں. بس ظاہری بات ہے کہ آپ ایتھیسٹ سے ڈیبیٹ سے بھاگتے ہیں. کا جواب ہمیں لاجیکلی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آپ ایک لاجک پیش کریں گے، میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا جواب ہمیں لاجیکلی دینے کی ضرورت نہیں ہے. یار مجھے بتائیں کہ دنیا میں کیسا بھی سوال ہو، سوال کا جواب لاجیکلی دیا جا سکتا ہے. اگر یہ بندہ کہتا ہے ہمیں لاجیکلی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
تو یہ بیسیکلی ایک منطقی بے ایمانی ہے, یہ لاجیکل فیلسی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جواب ہمیں لاجیکلی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آپ ایک لاجک پیش کریں گے, میں دوسری لاجک پیش کر دوں گا. مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دور اس قابل ہی نہیں. تو کریں بالکل, اس میں کیا غلط بات ہے کہ میں ایک لاجک پیش کروں گا آپ دوسری پیش کریں گے؟ تو ٹھیک ہے نا, لاجک کی پھر لاجک سے لڑایا جاتا ہے نا. اسی طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی اگر دو شخص دونوں ڈیفرنٹ لاجکس بار بار پیش کرتے رہیں, ایک پوائنٹ کے اوپر کئی لاجکس میں دے دوں آپ دے دیں, تو یہ غلط بات ہے. کیسے غلط بات ہے؟ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لاجیکل بحث انجینئر صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ کسی پوائنٹ پہ لاجیکل بحث کرنا ایک غلط بات ہے, تو انجینئر صاحب ایک لاجیکل آدمی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. تھا کہ یہاں کوئی پیغمبر آتا, یہاں پیغمبر کا خاکہ بنتا ہے تو ہزاروں لوگ دنیا میں قتل ہو جاتے ہیں. آپ ذرا یہ امیجن کریں کہ اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں اور آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہو جس پہ آپ پوری دنیا کو خدا کی دعوت دے رہے ہوں, اور اس ویڈیو میں سے کلپس کاٹ کاٹ کے رسول اللہ کی میمز بنائی جائے, تو دنیا کا کوئی محلہ, کوئی گلی قتل و غارت سے خالی رہ سکتی ہے؟ مجھے بتائیں. یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی. اس لیے قتل و غارت سے خالی رہ سکتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے ہوتے ہوئے بھی قتل و غارت ہی ہوگی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی آئے گا اگر, اور وہ دنیا کو یہ نہیں وہ کہہ سکتا کہ نہ قتل و غارت کرو میرے نام پہ اگر کوئی میرا خاکہ بناتا ہے تو. نبی یہ کہہ سکتا ہے, نبی کو بس اپنی ایگو کا گراف تھوڑا گرانا پڑے گا, یا نبی کو تھوڑا سیکیور ہونا پڑے گا, نبی کو تھوڑا سا ایڈلٹ کی طرح بیہیو کرنا پڑے گا کہ ہاں جی میرا اگر کوئی کارٹون بنا دیتا, مجھے کوئی گالی دے دیتا, مجھے کوئی کچھ کہہ دیتا تو کیا ہو جائے گا. دنیا میں ہزاروں لیڈر ہیں جن کے کارٹون بنتے ہیں, جن کی ویڈیوز کو ٹرول ہوتا ہے, میمز بنتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, وہ خود لوگوں کو سمجھاتے ہیں. ہر لیڈر عمران خان نہیں ہوتا جی. آپ اگر حضرت محمد کو عمران خان سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ذرا سی بھی کوئی بال کوئی توڑے گا تو وہ پورے ملک میں آگ لگوا دے گا, آپ نبی انبیاء کو ایسا سمجھتے ہیں؟ تو انجینئر صاحب آپ کا کافی لو اوپینین ہے انبیاء کے بارے میں. مجھے تو یہ لگتا ہے کیوں انبیاء نہیں سنبھال سکتے اس بات کو. آ کے آج کے دور میں حضرت محمد آتے یوٹیوب چینل میں آتے, یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کے کہتے یار میرے نام پہ تم نے ایک تنکا بھی نہیں توڑنا, تو پھر بھی کیا مسلمان توڑتے؟ مسلمانوں کی اچھی تربیت ہو سکتی تھی آج کے دور میں, زیادہ اچھی. تلوار اٹھا کے دین نہ پھیلانا پڑتا. آج آپ کی طرح وہ بھی لوگوں کو یوٹیوب پہ بیٹھ کے کنورٹ کر سکتے تھے, کہ زیادہ اچھا طریقہ تھا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو وہ دور ہی کیوں پسند آیا جب مکے سے مدینے لوگوں کو بھیجنے میں دن لگ جاتے تھے, جب مدینے سے دمشق لوگوں کو بھیجنے میں مہینہ لگ جاتا تھا, جب حج پہ لوگ جاتے تھے تو واپس سلامت نہیں آتے تھے, جب حضرت محمد دنیا میں تھے تو چین میں پیغام نہیں پہنچایا جا سکتا تھا, امریکہ میں پیغام نہیں پہنچایا جا سکتا تھا. آج تو اگر حضرت محمد مدینہ میں ہوتے اور وہ یوٹیوب پہ بیٹھ جاتے تو میں بھی ان کو دیکھتا, دیدار رسول سب کو ہو جاتا, ہر کوئی سنتا رسول کی آواز, ہر کسی کو سمجھ آتی, ان کی باتوں کی لاجک سمجھ آتی. ٹھیک ہے, اور کوئی ان کے میسج کو ٹیمپر نہ کر سکتا. قرآن کی اتاری ہوئی ہر ایک آیت یاد ہوتی. آج قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جو قرآن میں بہت سی آیتیں مسنگ ہیں, وہ آیتیں ساری آج ہمارے پاس ہوتی. ٹھیک ہے جی, کوئی چیز لوز ہونے کا, کوئی جھوٹی حدیث نہ کر سکتا, کچھ بھی نہ کر سکتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا اللہ کیا گھاس چار رہا تھا؟ آئی ایم سوری ٹو سے کہ اس کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آئی کہ آج کے دن میں نبی بھیجنا کوئی بھی اس کا پیغام نہیں بدل سکتا نا. وہی عیسیٰ کو آج بھیجتے تو کوئی انجیل نہ بدل سکتا. کیسے بدل سکتا ہے؟ آج آپ کی انجینئر صاحب مجھے بتائیں ڈاکٹر کرنا ویڈیو کتنا آسان ہے, کتنا مشکل ہے. آپ کو نہیں پتا اس بات کا؟ یوٹیوب کے شخص ہیں آپ, انٹرنیٹ کے آدمی ہیں آپ کو 100% پتا. کوئی آپ کی, میں آپ کے نام سے کوئی غلط بات منسوب نہیں یاد کر سکتا, کیونکہ آپ اوریجنل ویڈیو میرے منہ پہ ماریں گے. مگر حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کا کلام آپ کی دعوے کے مطابق جھوٹا ثابت ہو چکا ہے. اللہ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ وہ کسی ایسے وقت بھیجتا کہ انجیل اور تورات بچ جاتی. اللہ کیا سو رہا تھا؟ اللہ کو یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے, یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آج کے دور میں اگر تورات اور انجیل اتاری جاتی تو وہ نہ بدلتی. اللہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی, انسان کو سمجھ آ گئی, اللہ کو نہیں آئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کس معیار پہ جج کرو گے؟ اللہ کو اس معیار پہ جج کر کے آپ کے سامنے غلط دکھا دیا ہے. یہ اللہ نہیں ہے, یہ انسان ہے. یہ اللہ نہیں ہے جی, یہ انسان ہے. انجینئر صاحب مان لیں, چپ کر کے مان لیں. لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے حضور کی تصویر بھی بنا کے نہیں رکھی, حالانکہ اس زمانے میں تصویریں بنائی جاتی تھی. اس فتنے کو دفن کر دیا. یہ ایک میں آپ کو وجہ. تو جی یہ تھی انجینئر صاحب کی ساری رام کہانی. آپ نے دیکھ لیا, میں نے ایک ایک پوائنٹ کو لاجیکلی ڈی کنسٹرکٹ کر دیا اور بتا دیا کہ انجینئر صاحب کسی ملحد سے بحث نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, مجھ سے کر لیں بحث, ڈیبیٹ کر لیں, میں آپ سے کرنے کو تیار ہوں. میں آپ کے پلیٹ فارم پہ آؤں گا, آپ سے بات کروں گا, مگر آپ نہیں کریں گے کبھی بھی. مگر یہ یاد رکھیے گا انجینئر صاحب, یہ موقع آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا. آج آپ کو یوٹیوب پہ اور انٹرنیٹ پہ 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. میرے جیسے لوگ بہت نئے ہیں ابھی.
मगर 10 साल हमें भी होने हैं, 15 भी होने हैं, 20 भी होने हैं। और ये बात याद रखिएगा कि जब हमें 15-20 हो जाएंगे ना, हम आपको कहीं छुपने की जगह नहीं देंगे। ये याद रखना। लोगों के, मुझे पता है इंजीनियर साहब आप कितने तंग हैं हम लोगों के सवालों से, ये मुझे पता है। गांधी साहब कितने तंग हैं, ये भी मुझे पता है अच्छे तरीके से। और ये याद रखें, आपकी तंगी अभी दिन ब दिन बढ़नी है। गांधी साहब की भी लंबी उम्र हो, आपकी भी लंबी उम्र हो, मगर ये याद रखिएगा कि आपकी और हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, ठीक है। और ये वॉर ऑफ एट्रिशन है, ये थका देने वाली जंग है। अभी लड़ना चाहते हैं या कल को लड़ेंगे, कल को शायद आपको हम डिबेट के इतने फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस भी ना दें, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको हो सकता है मेरी वीडियो बहुत बुरी लगी हो, आप इंजीनियर साहब के डाई हार्ट फैन हो, जरूर कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैंने क्या गलत बातें की हैं। बताएं मुझे लॉजिक की बेस पे, लॉजिकल प्रिंसिपल्स की बेस पे बताएं कि मैंने क्या मंतकी बेईमानी की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन दोनों में मौजूद है। एक बार क्लिक करके जरूर चेक कीजिएगा कि पेट्रियन पे क्या होता है, ठीक है जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।